बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 12 जनवरी है साल 2022। एफआईए की गिरफ्तारी से बचाओ, शहबाज शरीफ बिल आकर अपनी आखिरी उम्मीद लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। शहबाज शरीफ खानदान के हवाले से भी अदालत ने आज एक बड़ा सख्त हुक्म जारी किया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। जाली बीमार नवाज शरीफ के खिलाफ बिल आकर वफाकी हुकूमत के एक्शन का आज से आगाज हो गया है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शरीफ खानदान यकीनन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का बड़ा लाडला है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारों को जिस तरह इन्होंने बर्बाद किया, चोरी की, डकैती की, मनी लॉन्ड्रिंग की, हत्या के कत्लो गारत गरी की, इसके बावजूद ये जेल में जाते हैं तो भी इनकी जमानतें हो जाती हैं और जेल के अंदर जाकर भी इनका वहां पर रहन सहन कौमी खजाने पर हमेशा बोझ साबित होता है। इनको जो बी कैटेगरी, ए कैटेगरी मिलती है, आम कैदियों की तरह इनको रखा जाता तो आज तक बहुत सारा पैसा रिकवर हो चुका होता। ये बहुत सारे अपने जराइम का एतराफ कर चुके होते, लेकिन वहां भी इनके लिए एसी की सहूलतें होती है, बेड होते हैं, अखबार होता है, टीवी होता है, मुलाजम होते हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज होती है। तो इतने नाज और नखरे के साथ वो जेल के अंदर होकर एक तरफ आवाम को बताते हैं कि हमने जमहूरियत के लिए, आपके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन खुद ही इन लोगों ने मिलकर ये रूल्स बनाए हुए हैं कि जब हम जेलों में जाएं तो हमारी जेलें भी आम आदमी के जो घर हैं उनकी आसाइशों से ज्यादा वहां पर आसाइशें होनी चाहिए। आप खुद तसव्वुर कीजिए, और मैं कई मरतबा ये बात आपके सामने रख चुका हूं, अगर ये जरदारी शरीफ खानदान और इतने जितने बड़े ये माफियात हैं, अगर इनको इस तरीके से फैसिलिटेट न किया जाए और वहां पर जेलों के अंदर, मच्छरों की कोठरियों के अंदर जहां पर आम कैदी हैं, और उसकी जो आम कैदियों की रिपोर्ट है वो भी अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि किस तरह जहां 2000 बंदे की गुंजाइश है, इस वक्त भी वहां 5-6 हजार कैदियों को रखा हुआ है, उनके क्या हालात है वहां पर। और दूसरी तरफ ये वहां भी जाते हैं, वहां सिक्योरिटी के लिए बंदे हैं, कौमी खजाने से मजीद पैसा खर्च होता है, और यही वजह है कि ये एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। रंगे हाथों इनकी चोरियां डकैतियां पकड़ी गई हैं, सारे मॉडल टाउन जैसे वाकयात आपके सामने हैं। अब दूसरी तरफ आइए, नवाज शरीफ जो है वो बीमार हुआ, प्लेटलेट्स गिर गई, लाहौर हाईकोर्ट भी मुतारक है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो बेचारे तो गारंटी मांग रहे हैं। इस पूरे मामले पर तनकीद भी होती है, तो इनको फैसिलिटेट किया गया, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, अभी मरने वाले हैं। एक झूठ का बयानिया बिकाऊ मीडिया के एंकर्स के साथ मिलकर आले शरीफ ने तरतीब दिया, नून लीग वालों ने तरतीब दिया, और वजीर आजम इमरान खान जो है चूंकि उन्होंने मानना नहीं था, इसलिए कुछ जो खुफिया किरदार है उन्होंने आले शरीफ के साथ डील करके इस मुल्क की आवाम के साथ वो घनौना खेल खेला जो हमेशा यहां पर खेला जाता है, और नवाज शरीफ यहां से फरार हुआ। और पहले आप खुद इन लोगों का मकर फरेब दजल और इनकी जो शख्सियत है इसको जरा देखिए। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो और दीगर हो, इनके आप चेहरों के तासरात उन दिनों के अंदर वो जो तस्वीरें जारी की गई थी, आप थोड़ा सा जरा चश्मे तसव्वुर में लाकर देखिए। बड़ी खौफनाक, मुंह लटका हुआ, और नवाज शरीफ तो मरने वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ, इस पूरी कौम के साथ झूठ बोला गया, फ्रॉड किया गया, और वो बंदा वहां से बिल्कुल फरार करवा दिया गया। जहाज में बैठकर उसने आगे जो अंगूर और सेब और जो फ्रूट रखा हुआ था और हशाज बशाज था, उसने बताया कि ये निजाम हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया था, और इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया इदारे और दीगर इदारों के अंदर ये सकत ही नहीं है कि हमारे जैसे बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा दे सके। तो हम पहले जद्दे भाग गए, कभी कहीं डील ले ली, और अब फिर डील लेकर इस पूरी कौम को चूना लगाकर जा रहे। अब यहां पर पूरा मामला, वो रिपोर्ट्स आई नहीं आई, आपको इल्म है वो बीमार नहीं था, पहले डॉक्टर अदनान वहां होता था, उसको रखा गया, वो ड्रामेबाजी करता था, फिर उसको भेज दिया कि अब जरूरत नहीं है। अब उनकी वहां पर सियासी सरगर्मियां लंदन के अंदर जारी हैं, और अभी भी ये झूठ बोलते हैं कि वो बीमार है, रूटीन की बीमारियां मौजूद है। अब बिल आकर वजीर आजम जो है वो भी इस पूरे मामले के अंदर वो भी जो है वो सख्त बरम हुए कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है, और ये धोखा किसने किया है, कौन जिम्मेदार है इनके पूरे मामले पर, ये बात तो हो रही है। अब जो है फौरी तौर पर हुकूमत ने फैसला किया कि हम पहले लाहौर हाईकोर्ट में नहीं जाते, चूंकि लाहौर हाईकोर्ट को तो याद ही नहीं है कि हमने एक मुजरम को किस तरह बगैर श्योरिटी बांट के भेजा। शहबाज शरीफ ने उसका जो है वो दिया एफिडेविट, और फिर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, रिपोर्ट्स नहीं आई। लाहौर हाईकोर्ट को तो याद ही नहीं है, लाखों केसेस ऑलरेडी इस मुल्क की अदालतों के अंदर पड़े हुए। तो अब उनको याद करवाने से पहले हम दीगर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। अब पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर पंजाब हुकूमत से
آج وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی ہے۔ اس حوالے سے اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے وفاقی کابینہ کے فیصلے، چونکہ کل وفاقی کابینہ کا فیصلہ اس پر ہوا ہے، باضابطہ فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہونے والی رپورٹس پر متعلقہ ماہرین رائے دیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ماہرین کی رائے ملنے کے بعد نواز شریف کی واپسی سے متعلق آئندہ کا لائحہ عمل اپنایا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ماہرین نے نواز شریف کی صحت بہتر قرار دی تو نواز شریف کے معالج سے رابطہ کیا جائے گا، اور گزشتہ روز اس حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ اب طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لندن کا ہائی کمیشن وہ نواز شریف کے پاس جائے گا، یا پاکستان سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھیجے جائیں گے کہ کیا جال سازی یہ بندہ کر رہا ہے، اور سب کو پتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہاں فیشن ہو گیا، اور جھوٹ کو برا نہ سمجھنا یہ سب سے بڑی اس ملک کے اندر ہماری قومی بے حسی بن گئی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ملک کا مسیحا بن کر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑا قومی سطح پر جو زوال ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال پھر وزیر اعظم عمران خان کی یہ جو اب جنگ ہے، یہ آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور یہ آل شریف کی یہ فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم بھی سمجھتے ہیں آر یا پار، اب میں نے کہیں پر بھی جو ان کو فیسیلیٹیٹر ان کے فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں ان کو بھی بے نقاب ضرور کریں گے۔ اب دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، اس کا تعلق ہے شہباز شریف کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ہمیشہ آل شریف کو ریسکیو لاہور ہائی کورٹ سے ہو جاتے ہیں، اس پر اکثر اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ بہت بڑی خرابی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اگر آپ اس کی بجائے کہ یہاں پر ججز جو ہے مختلف سیاسی چیمبرز کو وہاں سے لیے جائیں، وکلاء آئیں، آپ سیشن کو جو ججز ہیں ان کو پرموٹ کرنے کا کوئی نظام بنائیں گے تو سفارشی ججز نہیں ہوں گے، تو پھر عدالتوں کے نظام کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ لیکن ہائی کورٹ کے اندر موسٹلی جو وکلاء ہیں ان کے اپنے اپنے پینل ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے سیاسی مداخلت کے ذریعے وہ پہنچتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں، اور یہ پورا طریقہ کار جو ہے وہ انتہائی غلط ہے، جس پر کئی مرتبہ اعتراض اٹھایا جا چکا ہے۔ اب ایک تو خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی صاحبزادی اور ان کے داماد کے آج دائمی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، اور یہ لاہور کی احتساب عدالت نے یہ وارنٹ جاری کیے ہیں پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی سمیت سرکاری محکموں کے فنڈز کی خورد برد میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی صاحبزادی اور داماد کے یہ دائمی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، جبکہ ملزمان کو اشتہاری قرار دے کر ان کی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں قرق کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے لاہور کے جج نسیم ورق نے تحریری حکم میں رابعہ عمران اور عمران علی یوسف کی گرفتاری تک وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے اور گرفتاری کے بعد ملزمان کا ٹرائل کرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ملزمان کو اشتہاری قرار دینے سے پہلے پیشی کے لیے 30 روز کی مہلت دی گئی، مگر انہوں نے عدالتی رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، چونکہ یہ بھی بگوڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی لندن میں ہیں، اور جب ان عورتوں کو جب یہ چوری کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اس قوم کا پیسہ لوٹتا ہے، آل شریف ہو یا زرداری گینگ ہو، تو اس وقت تو ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم عورتوں کو اس دھندے کے اندر انوالو کر رہے ہیں۔ جب عدالتیں اور انویسٹیگیشن کے ادارے ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر عورت کارڈ استعمال ہوتا ہے۔ پھر میڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی جو ان کی پارٹی ہے طبقہ ملامتیہ، وہ بھی اس پر تنقید کا نشانہ بناتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کسی منطقی نتیجے تک چونکہ کیسز نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے عوام کا اب اعتماد اس پورے معاملے سے اٹھ چکا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف پہنچ گئے ہیں ایف آئی اے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اب جبکہ چالان جمع ہو چکا ہے، اور پورا جو چالان ہے آپ کو علم ہے انٹرم چالان وہ جمع ہو چکا ہے، اور اب حتمی چالان جمع کروایا جائے گا۔ اگلی ڈیٹ غالباً 14 جنوری ہے، 2 دن بعد، اور اس سے قبل یہ تماشا کھڑا کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ آپ ہماری مدد کریں، یہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے تاکہ مزید تاخیری اربیں استعمال ہوں، اور اس کیس کے اندر جو منی لانڈرنگ کی گئی شہباز شریف کی طرف سے، حمزہ شہباز کی طرف سے، سلمان شہباز جو اس وقت بگوڑا ہو کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی طرف سے یہ پورا جو معاملہ چلا ہے، اس تناظر کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر ان کو پتا ہے کہ اس میں الٹیمیٹلی گرفتاری ہوگی، یہ درخواست ضمانت ہماری کینسل ہوگی، اور اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف جو ہے اس کو جیل جانا ہے، اور یہ حکومت بارہا بتا چکی ہے، شہزاد اکبر بتا چکے ہیں، ایف آئی اے کے جو ذرائع ہیں
وہ بتا چکے ہیں کہ اس پورے معاملے کے اندر شہباز شریف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ چپڑاسی، مقصود، یہ فلاں فلاں فلاں، ان اپنے نوکروں کے جو رمضان شوگر ملز کے ملازم تھے، العزیزیہ کے جو مالک تھے یعنی ملازم تھے، ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ منتقل ہو رہا ہے، پھر شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، پھر سلمان شہباز پوری سرکاری پروٹوکول کے اندر منی لانڈرنگ کر رہا ہے، اس ملک کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں پورا سیکیورٹی پروٹوکول کے ساتھ ماڈل ٹاؤن جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر منی لانڈرنگ کا پیسہ منتقل ہوتا ہے. یہ ان پر الزامات ہیں اور جواب آج تک نہیں دیا. اور سندھ آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھاشن بھی دے رہے ہیں، حکومت کے خلاف ایک پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وزیر اعظم بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ان کے ساتھ دو ہاتھ حتمی ہوں گے. اب اس کے اندر جو ہے اب شہباز شریف کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دی گئی ہے امجد پرویز ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں. اور لاہور ہائی کورٹ آپ کو علم ہے ان کی آخری اور پہلی امید ہوتی ہے، بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان کی. اور جس طرح کے لاہور ہائی کورٹ نے شریف کے خاندان کے حوالے سے فیصلے دیے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، آج بھی لوگ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں ایف آئی اے کی تحقیقات کو غیر قانونی قرار دینے اور ایف آئی آر نمبر 39/2020 کو خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے. کیوں بھائی؟ شہباز شریف نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک ایف آئی اے کو تحقیقات سے روکا جائے. یعنی یہ جو درخواست ہے، یہ جو کوائشمنٹ کی ریٹ دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس درخواست کے فیصلے تک ایف آئی اے جو ہے اس کو کارروائی سے روکا جائے. اب اس کے اندر تحقیقات کو روکا جائے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے بدنجتی پر تحقیقات شروع کی، جیل میں شامل تفتیش بھی کیا گیا. ایف آئی اے تحقیقات میں کوئی بے نامی اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا. اگر کوئی بے نامی اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا تو پھر آپ کو تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے، وہ ذرا بتائیں. اس پر ہی ایک پریس کانفرنس کر دیں. روز اسمبلی میں بات کرتے ہو تو اس کیس پر بات کر دو کہ مجھے ناجائز پھنسایا جا رہا ہے اور یہ میرے منی ٹریل ہے اور میں یہ اس حکومت کے منہ پر دے مار رہا ہوں. لیکن نہیں، اس کا تو کوئی وہ آج تک جواب آپ نہیں دے سکے، کوئی دلیل نہیں دے سکے. لیکن ادھر ادھر کی باتیں آپ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جیل میں شامل تفتیش بھی کیا گیا اور ایف آئی اے تحقیقات میں کوئی بے نامی اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا. منی لانڈرنگ کا کیس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے. ایک ہی الزام پر دو کیس نہیں بنائے جا سکتے، لہذا تحقیقات جو ہے وہ روکی جائیں. پہلے میری جو امیدیں ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہیں. آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں، بچاؤ بچاؤ، گرفتاری سے بچاؤ. یہ آج فریاد لاہور ہائی کورٹ میں پہنچی ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کا شہباز شریف پہنچ جائیں لاہور ہائی کورٹ یا نواز شریف پہنچ جائیں اور اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، انصاف لیے بغیر وہ وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں. یقیناً یہ وہ ایک چیز ہے جس کا شاید عوام کو پہلے ہی ایکسپیکٹیشنز ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ ادارے آئین اور قانون کے مطابق کھڑے ہوں گے اور قومی چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے بالآخر فیصلے آنا شروع ہوں گے. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.